अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आखिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान को जेल के अंदर जहर दे दिया गया। ये खबर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है। ख़ास तौर पे खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब को जहर देने के हवाले से क्या कुछ कहा गया है, सारी तफसीलात जो हैं उनसे मैं आपको आगाह करूंगी। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि जेल से खान साहब की तस्वीर को जिस डीएसपी ने लीक किया है उस डीएसपी की अब बहुत बड़ी शामत आ गई है। इस डीएसपी ने ऐसा क्यों किया है और खान साहब किस कंडीशन में है और उस तस्वीर के पीछे का क्या असल राज है वो भी आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कल का यानी जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है उसमें जो हमारे अनवारुल हक काकड़ जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं वो लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर में गए और वहाँ पर उनके साथ तारीख़ी बदतमीज़ी की गई। कुछ तलबा ने उनके साथ कुछ इस तरह के बेहुदा सवालात किए जिनका ना कोई सर था ना कोई पैर था, लेकिन उसको पीटीआई के लोगों ने इतना रगेदा, उसकी इतनी तारीफ़ें की क्योंकि उनको इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऊट पटांग सवालात जो हैं वो पूछे गए हैं। तो आज लम्स यूनिवर्सिटी का वो बेहुदा और काला और नंगा सच आपके सामने रखूंगी जिसको देखने के बाद सिवाय थू थू के आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो खबर है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो है वो काफी अरसे से जहर दिया जा रहा है, ये बात कही थी सबसे पहले बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने आज से तकरीबन 1.5 माह की पहले की बात है, आपको याद होगा जब मैं अस्तोर में थी मैंने आपको वहां से रिपोर्ट किया था और मैंने आपको वहीं से बता दिया था कि बुशरा बीबी ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को खत भी लिखे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जानबूझकर उनके शौहर को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि इमरान खान, आपको याद होगा इमरान खान की एक पुरानी तकरीर जिसमें उन्होंने कहा था कि एक इस तरह का जहर भी होता है जो अगर किसी इंसान को दे दिया जाए और अगर उस इंसान की मौत वाकई हो जाए तो उस मौत के अंदर जो रीजन है या कॉज ऑफ डेथ जो आती है उसके पोस्टमार्टम के बाद वो सिर्फ एक हार्ट अटैक आती है। यानी कि उसके अंदर मौत की जो वजह आती है उसमें ये नहीं आता कि इसको पॉइजनिंग की गई है। उसके बाद आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की जो पुरानी तस्वीरें हैं वो बहुत ज्यादा रोटेट करने लगी थी जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे। आपको याद होगा कि 2 साल का अरसा उन्होंने जेल के अंदर गुजारा था और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे और उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो बुरी हद तक गिर गए थे। और आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो इतने बीमार हो गए थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान को ये बात कही थी कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं जाने देंगे मुल्क से बाहर तो खुदा न खास्ता वो अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त इमरान खान के अपने बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि शीरी मजारी जो है वो ऊंची ऊंची फूट फूट कर रोती थी कि नवाज शरीफ को जाने दो, क्योंकि नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी इमरान खान ने अपने तौर पे वेरीफाई करवाई थी। और उस वक्त ये बात मरियम नवाज ने कही थी कि नवाज शरीफ को जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग की गई थी। और फिर उसके बाद एमक्यूएम के एक वजीर थे जिनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जहर उनको भी दिया गया था, जहर नवाज शरीफ को भी दिया गया था और उन्होंने कहा था कि वो तो बच गए मगर उनकी जो हालत है वो इस कदर खराब है। वो एमक्यूएम के जो वजीर हैं, मैं हमेशा ही उनका नाम भूल जाती हूँ, मुझे नाम याद आ गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी उनकी तस्वीर भी। और उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर जब उनको जहर दिया गया तो वो इस वक्त इस कंडीशन में कि उनको देख के पता चलता है कि जैसे पता नहीं जैसे कोई मुर्दा शख्स, आप समझ लें कि इस तरह की बुरी हालत है उनकी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिंदगी अल्लाह ताला ने लिखी हुई थी तो वो बच गए। अब ये बात जो है बुशरा बीबी ने करना शुरू की कि उनको घर से खाना ले जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। और उसके बाद बुशरा बीबी ने लगातार ये इल्जाम आयद करना शुरू किया कि इमरान खान को जेल के अंदर जो है वह जहर दिया जा रहा है। अब फाइनली जो है इमरान खान के वकील हैं जी, वो सामने आए हैं और उन्होंने आकर एक बड़ा बयान दिया है। और 2 वकला हैं जो इमरान खान को जहर देने की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के जो वकील हैं जी उनका नाम है जी आफ्ताब बाजवा। आफ्ताब बाजवा जो है उनका बयान सामने आया है और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल में जहर दिया जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती बल्कि इमरान खान के जो दूसरे वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो सामने आए हैं और उन्होंने भी अपना जो है वो एक बयान रिकॉर्ड करवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी फैमिली को बाहर के मुल्क में शिफ्ट कर दिया है इसलिए कि उनको इस बात का डर है कि जो कोई भी इमरान खान का साथ देता है उसका बहुत बुरा हाल होता है, उसकी फैमिली का बहुत बुरा हाल होता है। लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि जनाब मैं यहाँ से जो है वो अपनी फैमिली को बाहर के मुल्क में शिफ्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इस वक्त आपके सामने न्यू के ऊपर एक ट्वीट आ रहा है और ये ट्वीट किसने किया था? शेर अफजल मरवत ने किया था 9 मई के वाकयात के वक्त। और इसके अंदर उन्होंने क्या कहा था ये जरा पढ़िए, मैं भी आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने कारकुनान को ये पैगाम दिया है कि चाहे आपके ऊपर गोलियां चलें, आपके बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। बिलों में चूहे की तरह रहना बेगैरती होगी,
شیر افضل مروت. یعنی کہ دنیا کے بچوں کو، لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے شوہروں کو، عورتوں کو، بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چوہوں کی طرح بلوں میں مت گھسو، اگر آپ کے اوپر گولیاں بھی چلتی ہیں تو باہر نکل آؤ، اپنے سینے پہ گولیاں کھاؤ اور 9 مئی کے واقعات کروا کے عمران خان کو بچاؤ. لیکن خود وہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میری فیملی تو وڑ گیا. کدھر وڑ گیا؟ باہر وڑ گیا. یعنی کہ آپ جیسے لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنی فیملی کو سب سے پہلے پروٹیکٹ کرنے والے یہ اشخاص جو ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں اپنے سینے پہ گولیاں کھاؤ. یہ وہی عمران خان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کی ہر ہفتے اپنے بچوں سے بات کروائی جائے، لیکن ان کے بچوں میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور ڈنکے کی چوٹ پر آ کر جیل کے اندر اپنے والد کے ساتھ ملاقات کریں. افسوس کی بات ہے کہ میں باتیں تھوڑی کڑوی کرتی ہوں لیکن باتیں سچی کرتی ہوں. بہرحال میں آپ کو اگلی خبر بتاتی ہوں، کیونکہ خان صاحب کو زہر دینے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اب یہ اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو ٹویٹ نظر آ رہا ہے، یہ شہباز گل کا ٹویٹ ہے. وہی شہباز گل جو ملک سے بھگوڑے ہیں، بھاگ چکے ہیں. یہ وہی شہباز گل ہیں جو کہتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ کچھ بھی اگر ہوا تو میں کبھی بھاگوں گا نہیں. لیکن یہ وہی شہباز گل ہیں جو بعد میں ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے کرتے تھے. اگر وہ مجھے کلپس مل گئے تو میں یہاں پہ لگاؤں گی. اچھا، اب انہوں نے ٹویٹ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ پرانی تصویر زہر دینے کی خبر کو دبانے کے لیے لیک کی گئی ہے. اس کے پیچھے کی کیا بات ہے؟ وہ شہباز گل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل کے اندر زہر دیا گیا ہے، اور یہ جو تصویر اس وقت سامنے آ رہی ہے، یہ تصویر جو ہے یہ پرانی تصویر ہے جس کو اب لگا کر زہر دینے کی خبر کو دبایا جا رہا ہے. اب آپ یقیناً جاننا چاہیں گے کہ یہ تصویر جس کی بات کریں شہباز گل، یہ کون سی تصویر ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. اور یہ تصویر وائرل کیوں ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. معاملات کچھ یوں ہیں کہ یہ ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں جنہوں نے تصویر کھنچوائی ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ بختر بند جو گاڑی ہے اس کے اندر بیٹھ کر عمران خان کے ساتھ انہوں نے تصویر کھنچوائی ہے. اس کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں. دراصل یہ تصویر اس وقت سوشل میڈیا سینسیشن اس لیے بنی ہوئی ہے، یہ تصویر اس وقت اتنی زیادہ وائرل اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ عمران خان جب سے 9 مئی کے واقعات کے بعد قید ہوئے ہیں تب سے لے کر اب تک ان کی کوئی تصویر منظر عام پر نہیں آئی. ایسے میں بختر بند گاڑی کے اندر بیٹھ کر وہاں سے یہ تصویر لیک ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیک ہے. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کی جو وائرل تصویر ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ پولیس کے وین کے اندر، گاڑی کے اندر، بختر بند گاڑی کے اندر ایک پولیس افسر موجود ہیں. اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ شخص سیلفی لے رہا ہے. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ خان صاحب کا کوئی فین ہوگا. عمران خان کے ساتھ اس تصویر میں دیکھے جانے والے جو پولیس آفیسر ہیں، یقیناً آپ جاننا چاہتے ہوں گے ان کا نام کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلام آباد کے ڈی ایس پی ہیں. ان کے یونیفارم سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اور یہ ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ ہے قاسم نیازی. اب جناب اس حوالے سے پولیس کا جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ جوڈیشل گارڈز کی ملزمان کی جو نقل و حرکت کے دوران جو ہے اصل میں یہ تصویر لی گئی ہے. لیکن جو میرے ذرائع ہیں اس سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ جس وقت عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ میں شفٹ کیا جا رہا تھا اس وقت ان کو ایک جیل سے دوسری جیل میں لے جانے کے لیے بختر بند گاڑی کا استعمال کیا گیا تھا. اور اس بختر بند گاڑی میں جب ان کو بٹھا کر لایا جا رہا تھا تو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بال بھی خوب ڈائی کیے ہوئے ہیں، کلین شیو بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، کیونکہ پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے جیل کے اندر اور ان کے بال بہت بڑھ گئے ہیں. تو اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ٹش ٹیش کر کے جناب جی وہ نکلے تھے. اور اس وقت یہ ڈی ایس پی جو ہیں انہوں نے گاڑی کے اندر جو ہے عمران خان کے ساتھ یہ سیلفی لی تھی. اب یہ سیلفی جب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر لیک ہوئی ہے اس وقت سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک کمیٹی بیٹھ گئی ہے جو اس کے اوپر تحقیقات کرے گی کہ کیسے اتنا بڑا سیکیورٹی لیک ہو سکتا ہے کہ کوئی ملزم یا کوئی مجرم جو ہے یا اس کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو کہیں لے جایا جا رہا ہے اور اس کی نقل و حرکت کے حوالے سے اس کے ساتھ تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کیسے کیا جا سکتا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈی ایس پی کے خلاف جو ہے وہ کاروائی شروع ہو چکی ہے. ڈی ایس پی جو ہیں اگر وہ ناکام رہے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی، اور اگر وہ اس چیز کو جسٹیفائی کر پاتے ہیں تو پھر obviously چیزیں اور ہوں گی. اب اس تصویر کے بارے میں بیسکلی جو شہباز گل نے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے، مگر یہ تصویر لیک کرنے کا مقصد لوگوں کو صرف یہ بتانا ہے، حالانکہ پرانی تصویر ہے کہ دیکھیں جی وہ بالکل ٹھیک حالت میں. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پورا پس منظر کیا ہے. اب بات کر لیتے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب کے بارے میں. تو انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ آئے تھے لاہور میں
لاہور آنے کے بعد ان کی کچھ میٹنگز تھیں اور وہ میٹنگز کرنے کے بعد وہ لمس یونیورسٹی گئے. لمس یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک سیشن رکھا جس میں وہ ان سے سوالات پوچھ سکتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ لمس یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی بہترین قسم کی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ میری بات کریں تو میں نے کچھ عرصہ لمس یونیورسٹی کے ساتھ گزارا ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ رات کے 2:30 بجے بھی اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ لڑکے لڑکیاں کس طرح سے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے آپ کو عام وہاں پہ لمس کے گیٹ کے اوپر نظر آئیں گے. آپ کو سائڈ پہ ویڈیوز نظر آ رہے ہیں. لمس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں نے کئی دفعہ بائی ایئر سفر کیا ہے, اور میں ہر اسٹوڈنٹ کا ان کے انٹرویو لیتی رہی, میں ان سے پوچھتی رہی, اور مجھے ہر لڑکے لڑکی نے یہ جواب دیا کہ وہاں پر اسلامک سٹڈیز پڑھانا بالکل حرام کی طرح سمجھا جاتا ہے. وہاں پر اگر کوئی اسلامک بات کرتا ہے تو اس کو وہاں انسلٹ کر کے اس یونیورسٹی سے باہر نکال دیا جاتا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ وہاں پر لڑکے لڑکیاں کھلے جنسی تعلقات کو قائم کرتے ہیں, اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ چرس کے کھلے سگریٹ پیتے ہیں, اور جب وہ پی رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پہ ٹیچرز بھی بیٹھ کر پی رہے ہوتے ہیں. مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ وہاں پر یہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ اندر ہی سپلائی جو جاری ہوتی ہے وہ ٹیچرز کر رہے ہوتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے گندے ماحول میں پلنے والے یہ طلبہ جو خود کو ممی ڈیڈی کہتے ہیں, نہ یہ پورے پاکستانی ہوتے ہیں نہ یہ پورے گورے ہوتے ہیں, لیکن انوار الحق کاکڑ جو ہیں جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو ایک ممی ڈیڈی اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے, حالانکہ پتہ نہیں کون ان کو ممی ڈیڈی کہہ رہا ہے, وہ تو اس کی حالت بیچارے کی دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ 1970 کی کوئی فوٹیج ہے, وہ بھی پی ٹی وی کے پرانے زمانے کی. بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس نے انوار الحق کاکڑ کو کہا کہ آپ نے تو آج آنا تھا اور 50 منٹ کا آپ نے ہمیں انتظار کروایا, آپ کی وجہ سے ہماری کلاسز بنک ہو گئیں. تو انوار الحق کاکڑ نے اس کو کس طرح سے سکون پہنچایا, کس طرح سے اس کو جواب دیا, اور پھر کس طرح سے انہوں نے اس کو جواب دے کر شرمندہ کیا. ہیو اے لک. سر میں اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ سر آپ ایک یونیورسٹی آئے, طلباء اپنا ٹائم نکال کے آئے, اساتذہ انتظار کر رہے ہیں, اور آپ پھر بھی سر 50 منٹ لیٹ آئے. بچے اپنی کلاسز دوسرے چھوڑ کے سر ادھر آپ کا انتظار کر رہے تھے. اور سر میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ میرے پرائم منسٹر, بے شک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو, اسے علم کی عزت نہیں, یا پھر مجھے لگا کہ شاید علم کی عزت نہیں. شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے, کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے. ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا, کسی نے برا نہیں کہنا تھا, کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. لمس یونیورسٹی کے کیا کہنے, یہ وہاں پر بالی ووڈ ڈے بناتے ہیں, یہ وہاں پر ڈانس پارٹیز کرتے ہیں. یہ وہی لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو عاطف اسلم کے کانسرٹ کے لیے 3 دن انتظار کرتے ہیں. یہ وہی لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو رات کے 2:30 بجے بھی آپ کو گیٹ کے اوپر ڈیٹ مارتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ وہی لمس کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ یقین کیجئے گا کہ لمس یونیورسٹی کے باہر بہت سارے آٹو کھڑے ہوتے ہیں, رکشاز کھڑے ہوتے ہیں, اور میں نے کئی مرتبہ وہاں پر جب یہ پتہ کروانے کی کوشش کی کہ یہاں پر آٹوز کیوں کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی غریب کالج یا یونیورسٹی تو ہے نہیں ہے, یہاں پر تو اچھے خاصے امیر زادے آتے ہیں جن کی فیس بھی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. تو مجھے بتایا گیا کہ ان کے ڈرائیورز, لڑکیوں کے یا لڑکوں کے, جب ڈرائیورز ان کو یہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر آگے وہ لڑکے لڑکیاں جو ہے نا وہ یہ کرنے کے لیے رکشے میں بیٹھ کے جاتے ہیں مختلف پلیسز پہ. تو اس حد تک گند ہے لمس یونیورسٹی میں. یہاں تک گند ہے کہ مجھے آج بھی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں جنہوں نے لمس یونیورسٹی کے این بیک پہ ایک پلاٹ لیا تھا, اور وہ پلاٹ بیچنا ان کے لیے عذاب ہو گیا تھا کیونکہ وہ پلاٹ کافی گہرا تھا, اور لمس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چھت کے اوپر جو 2nd فلور ہے وہاں سے سگریٹس پی کے اس پلاٹ میں پھینکتے تھے, اور وہ پورا پلاٹ جو ہے وہ سگریٹ سے بھر چکا ہوا تھا. ایسے اسٹوڈنٹس جو اپنے کالج کے اندر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ڈیز مناتے ہیں, کانسرٹس کرتے ہیں, ننگے ناچ کرتے ہیں, ڈانسنگ پارٹیز کرتے ہیں, بیدیاں میں پکڑے جاتے ہیں, وہ انوار الحق کاکڑ کو کہتے ہیں کہ آپ 50 منٹ لیٹ کیوں آئے, ہمارا وقت کیوں ضائع کیا. اور الٹے سیدھے سوال کرنے کے بعد یہی وہ یوتھیاز کی بریگیڈ ہے جو ان کو شاباش دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے واہ کیا کمال ہے انہوں نے سوال پوچھا. تو بندہ پوچھے کہ آپ پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز میں کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا کہ آپ کے پاس ایک وزیر اعظم آیا ہے, آپ اس سے معیشت پہ سوال کیجئے, مہنگائی پہ سوال کیجئے, ملک کے اندر بہتری لانے کے اوپر جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں ان کے اوپر بات کیجئے, بزنس ڈیولپمنٹ کی بات کیجئے.
آپ معیشت پہ بات کیجیے, آپ کیا باتیں کر رہے ہو, 50 منٹ کیوں لیٹ آئے, 20 منٹ کیوں لیٹ آئے, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. یہ تو انتہائی فضول اور گھٹیا قسم کی باتیں ہیں. بہرحال اور بھی اسٹوڈنٹس نے وہاں پر الٹے سیدھے سوال کیے, انوار الحق کاکڑ نے ان کو بڑے بہترین جواب دیے. میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ کلپس بھی دیکھیں. Supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like Following the constitution? yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? Growth, increasing debt, political instability and whatnot. I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I but don't get humiliated by I this. am genuinely curious that amidst all these situations and conditions situations that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے جو اپنے وکیل شیر افضل مروت ہیں وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو, گولیاں کھاؤ, اور اپنی فیملی کو باہر شفٹ کروا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ بشرا بیبی, شیر افضل مروت اور ان کے جو دوسرے وکیل ہیں وہ, اور شہباز گل, یہ سب الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر زہر دیا جا چکا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے, اور اگر انہوں نے یہ جھوٹا پینک پھیلانے کی کوشش کی ہے تو ہمارے ادارے ان کے خلاف کیا کارروائی کریں گے, اس کے بارے میں بھی مجھے بتائیے. اور مجھے بتائیے کہ کیا آپ لمس اسٹوڈنٹس کے کویسچنس جو انہوں نے کیے ہیں ان سے متفق ہیں, یا انوار الحق کاکڑ نے جس طرح سے ان کو جواب دیا اس سے متفق ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کے کچھ اور ہونا چاہیے تھا. جو کچھ بھی سارے معاملات کے اوپر آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.